पहले अखबार में आया कि 2100 मकानात 24 असम्बली हल्कों में डबल बेड के बन रहे हैं। 2135 पूरे आदाद शुमार है, कहीं 150, कहीं 100, कहीं 280, कहीं 240। अब दरखास्तें जो वसूल की गई लाखों में है, लाखों में है। मेरी माँ और बहनें तड़प तड़प कर चिलचिलाती धूप में सेक्रेटरीट में कलेक्टर में ठहर कर सारा दिन सारी रात गुजार दी। अब 2500 मकान बन रहे हैं, 2135 बन रहे हैं, और उसमें से जो मकानात तोड़कर बनाए जा रहे हैं, किसी झोपड़पट्टी को हटाकर बनाया जा रहा है, किसी तो टूटे फूटे मकानों को तोड़कर बनाया जा रहा है, वो जिनको देना है वाजिबुल अदा है वो 900 चिल्लर है। तो 1200 मकानात के लिए 12 लाख आदमी को जो सो ऐलान किया जा रहा है कि घर दिया जाएगा। ये गुमराह कुन पर कुबंडे। हम कह रहे हैं कि हम ताकतवर होंगे तो हम अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो जरूरत है, हमारी जरूरतों को हमारी क़ियादत पूरा करेगी, हमारे मसाइल को हमारी क़ियादत। पैरों की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता, इज्जत की तरफ उनको पुकारा नहीं जाता। मैं खाने इकराम में पीने नहीं देती, दुनिया को नहीं देती। मैं आपसे यही इल्तिमास करूंगा कि नबी से इत्तेहाद मुस्लिमीन किया नहीं है। आज हिंदुस्तान के पानी में सफर होता है। पकड़ा ये कोई ऐसा हल्का है जहाँ पर जो है वहाँ जहाँ का रुकन असेंबली 24 घंटे अपने हल्के की तरक्की के लिए, अपने हल्के की आवाम की बहबूद के लिए, अपने हल्के की जो है आवाम के मसाइल को यकसवी करने के लिए सोचता है। न सिर्फ सोचता हो बल्कि वक्त के हुक्मरान की आंख में आंख डालकर जो है सेंक्शन लाता है करोड़ों रुपए की लागत से, अरबों रुपए की लागत से, और अपने हल्के असेंबली 15 रुपए को एक तरक्की की राह पर लेके जाता है। आप बतलाइए, हर जिंदगी के हर शोबे हयात में अल्हम्दुलिल्लाह रोड वाइडनिंग आप देख रहे हैं, लेकिन कोई मामूली कारनामा है? आप बतलाइए। 4 महीने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैरशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान बल्दी इंतखाबात, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी जनाब पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी जलसा है, और इस इंतखाबात में अवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करती है, और ये उम्मीदवार 5 बरस तक आपके खिदमतगुजार की हैसियत से, आपके खादिम की हैसियत से, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी मुसीबत, आपकी परेशानियों में आपके दरमियान में रहता है। और इस उम्मीदवार का इंतखाब आप अपने हक राय दही के जरिए मुंतखब करते हैं। और हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि मुसलमानों के पास सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है, सबसे बड़ी अगर कोई क़ुव्वत है, तो वो उनका अपना वोट है। क्योंकि ये वोट आपकी ताकत बनता है, ये वोट आपकी क़ुव्वत बनता है, ये वोट आपके मसाइल की हल की ज़मानत बनता है। तो ये आपका वोट आपकी आवाज़ बनता है, ये आपका वोट आपके खिलाफ बनने वाले हर कानून की मुदाफ़ियत करता है, उसको रोकता है। तो आपका ये वोट आपके एक रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत देता है। तो ये आपका वोट आपकी बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों की भी ज़मानत देता है। तो आपका वोट
آپ کی خوشحالی کی بھی ضمانت دیتا ہے، آپ کا ووٹ آپ کے اتحاد کی نشانی بھی بنتا ہے، تو آپ کا یہ ووٹ آپ کی شریعت کی حفاظت کا ضامن بھی بنتا ہے، آپ کا یہ ووٹ آپ کے مساجد، آپ کے عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت بھی دیتا ہے، تو آپ کا یہ ووٹ آپ کے نوجوان بچوں کے روشن مستقبل کی بھی ضمانت دیتا ہے، تو آپ کا یہ ووٹ سارے آپ کے مخالفین کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد ہے اور ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کو روشن کریں گے، سنواریں گے اور اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو آج ہم کو اور آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت کو اور اس کی قیمت کو سمجھنی ہوگی کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنی ووٹ کی طاقت کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں اور اس ووٹ کی کیا اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو اور نوجوانوں کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ حالیہ ہمارے ریاست کے اسمبلی انتخابات 2014 میں جو ہوئے اور پھر اسی وقت ہندوستان کے پارلیمنٹ کے بھی انتخابات ہوئے اور پارلیمنٹ کے انتخابات میں عوام نے، ہندوستان کی عوام نے یو پی اے کو مسترد کیا، بی جے پی اور این ڈی اے کی حکومت کو موقع دیا اور وہ بی جے پی وہ این ڈی اے کامیاب ہوا اور اس کامیابی کا نتیجہ کہ نریندر مودی اس ملک کا وزیر اعظم بنا۔ لیکن میں آپ کے سامنے اہم بات لا رہا ہوں کہ نریندر مودی نے کتنے ووٹ، کتنے تناسب کو لے کر اقتدار پر آیا، بی جے پی کتنے فیصد ووٹ لے کر اقتدار پر آئی۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بی جے پی کو جتنے ووٹ پڑے تھے اس میں سے صرف 31% ووٹ ملے، 31% ووٹ لے کر نریندر مودی وزیر اعظم ہندوستان بن جاتا ہے۔ اور اگر اس 31% کو اگر ہم ووٹوں میں گنیں گے تو شاید 16 کروڑ 17 ہزار ووٹ جملہ ووٹ جو بی جے پی کے حق میں پڑے، جس کے بنیاد پر نریندر مودی وزیر اعظم ہندوستان بنا، وہ جملہ ووٹ کتنے 16 کروڑ 17 لاکھ یا 17 کروڑ 16 لاکھ کچھ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، بہرحال 17 کروڑ۔ تو آپ غور کرو، میں توجہ چاہتا ہوں وہ جذباتی نوجوانوں کی جو نعرے بازی لگاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جن کے پاس ووٹ کی قدر نہیں، ووٹ کی اہمیت نہیں، گھر سے نکل کے ووٹ نہیں ڈالتے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 17 کروڑ ووٹ لے کر نریندر مودی وزیر اعظم ہندوستان بن جاتا ہے۔ ارے میرے پیارے مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو کہ اس ملک میں کتنے ہندوستان رہتے ہیں؟ اس ملک میں، ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی تعداد قریب 25 کروڑ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 25 کروڑ ہے، اور آپ غور کریے وہ 17 کروڑ لے کر وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو کیا 25 کروڑ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور ایک آدمی کو، اپنے ہی بھائی کو، اپنی جماعت کو ووٹ دیں گے تو کیا ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے؟ برابر بن سکتے ہیں، برابر بن سکتے ہیں۔
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے صفوں میں تو ایک اتحاد نہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس اگر ایک ہمارا بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو 10 بھائی اس کو کھینچنے میں لگ جاتے ہیں. محلے میں اگر کوئی ایک بڑا گھر بنایا تو 10 لوگ اس کے گھر کو دیکھ کر ارے اتنا بڑا کیسا بنایا, کیا کرا, کیسا کرا, یہ کرا, وہ کرا, بہرحال اس کے عزت کے تار تار کرنے میں لگ جاتے ہیں. ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے. اگر تھوڑا پڑھ لیا کوئی, لکھ لیا کوئی, قابل ہو گیا تو بس وہ سب سے بڑا دانشور ہو جاتا ہے. ارے میرے بھائی, زندگی میں کئی خانے ہیں, کئی شعبے ہیں. ایک سیاست ہے, دوسرا تجارت ہے, تیسرا دین کا معاملہ ہے, چوتھا انڈسٹری کا معاملہ ہے, پانچواں صحافت کا ہے, اس کے بعد اکنامکس کا ہے, ہسٹری کا ہے, لٹریچر کا ہے. ارے کئی چیزیں ہیں زندگی میں. لیکن آج آپ بتائیے, اگر کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے تو وہ دین کے کام میں مداخلت کرتا ہے. اگر کوئی صحافی ہے تو وہ صحافت سیاست کے کام میں مداخلت کرتی ہے. اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ سیاستدان تجارت کے کام میں مداخلت کرتا ہے. تو اگر آج ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کریں گے تو ہمارا کام خراب ہوگا. جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس کو اسی میں کام کرنے دو. اگر میں سیاستدان ہوں تو سیاسی معاملوں میں مجھے تجربہ ہے, سیاسی معاملوں میں میں اچھا فیصلہ لے سکتا ہوں کیونکہ زندگی سیاست میں گزری. اب اگر میں سیاست چھوڑ کے اگر میرا بھائی کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کی نفس کو اگر میں دیکھوں گا اور میں اگر اس کو دوا دے کے بولوں گا تو یہ گولی کھا لے بھائی میرے تو ٹھیک ہو جائے گا, تو نہیں معلوم وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ بولیے, بیمار کے علاج کا کام سیاستدان نہیں کر سکتا, بیمار کے علاج کا کام ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے. ایک صنعت کو کامیاب بنانے کا کام صنعت کار کر سکتا ہے. ایک دین کا کام دین والا کر سکتا ہے, دنیا کا کام دنیا والا کر سکتا ہے. اور آج ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریں. زندگی کے ہر شعبے حیات سے جس میں جو ماہر ہے, جس فیلڈ میں ماہر ہے, اس کو دوسرے فیلڈ کے آدمی کا تعاون کرنا چاہیے, اس میں مداخلت کرنا نہیں چاہیے. لیکن آج ہمارا انتشار ہم کو کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر چکا ہے. غور کریے آپ کہ آپ بتائیے کہ اتر پردیش میں 70 سیٹ پر بی جے پی آ جاتی ہے اور اتر پردیش میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں, بستے ہیں, لیکن ایک بھی مسلمان رکن پارلیمنٹ اتر پردیش سے کامیاب نہیں ہو سکا. کیا یہ افسوس کی بات نہیں؟ مہاراشٹر میں اتنے مسلمان, لیکن ایک بھی مسلمان رکن پارلیمنٹ منتخب نہیں ہو سکا. تو آپ بتائیے, اگر آج مجلس پہ الزام ہوتا ہے کہ مجلس ایسا کر رہی, مجلس ویسا کر رہی, مجلس اس کی ایجنٹ ہے, مجلس اس کی ایجنٹ ہے, تو کیا اتر پردیش میں مجلس جا کر ہرائی؟ کانگریس کیوں نہیں جتائی کسی مسلمان کو؟ سماجوادی پارٹی کیوں نہیں جتائی کسی مسلمان کو اتر پردیش سے؟ بہوجن سماج پارٹی نے کیوں نہیں جتوایا کسی مسلمان کو؟ ارے یہ لوگ تو کرتے کچھ نہیں ہیں, اور جب مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو ان کو برا دکھتا ہے. ارے آپ بتائیے کہ آج ملک کا کیا حال ہو رہا ہے. ارے اگر یہاں پہ بچے ہیں, نیٹ دیکھتے ہیں, جائیے نیٹ پر دیکھیے, تہلکا کی میگزین آتی ہے, تہلکا
جاؤ لیٹسٹ میگزین اٹھا کر دیکھو، اس میگزین میں کیا لکھا ہے کہ 15,000 نوجوان بچوں کو رائٹ ونگ ہندوؤں کی ایک تنظیم نے ان کو بندوق چلانا، گولی چلانا، تلوار چلانا، لٹ چلانا، چاقو چلانا سب کچھ سکھا رہی ہے، اور 15,000 کی فوج تیار ہو چکی ہے۔ اور پھر جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ٹریننگ ہم آئی ایس کے خلاف لڑنے کے لیے بنا ہے۔ آئی ایس کہہ رہی ہے کہ ہندوستان پہ حملہ کرے گی، جب وہ حملہ کرے گی تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ارے آئی ایس کا تو نام ہے، لیکن در حقیقت یہ لوگ اتر پردیش کے آنے والے انتخابات میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک نفرت کی دیوار کو کھڑی کر کر، مسلمانوں کا قتل عام کر کر اتر پردیش کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا ہمارے ملک میں قانون نہیں؟ کیا قانون کے محافظین نہیں؟ اکبر اویسی تقریر کرتا ہے تو کئی کیمرز لگے رہتے ہیں، کئی انٹیلیجنس والے رہتے ہیں، کئی لوگ رہتے ہیں، کیا بول رہا ہے یہ شخص؟ اگر کچھ بولا تو پکڑ لو، جیل میں ڈال لو۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھی ایک تنظیم بناؤں گا، آئی ایس کے خلاف ہی بناؤں گا، اور یہی نہیں، میری بات سنیں، اگر میں بھی ایسی تنظیم بناؤں جو آئی ایس کے خلاف لڑنے کے لیے ہوگی، اور وہاں پر اگر میں یا کوئی اور مسلمان بندوق چلانا سکھائے، لٹ چلانا سکھائے، تلوار چلانا سکھائے، چاقو چلانا سکھائے، برچے چلانا سکھائے، تو کیا اس سینٹر کو چلنے دیں گے؟ پہلے پولیس پہنچ جائے گی، مجھے بھی جیل میں ڈال دے گی، چلانے والے کو بھی جیل میں ڈال دے گی، مگر کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ آپ بتائیے کہ آج یہ لوگ اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار پر آنے سے پہلے کہتی تھی اچھے دن لائیں گے، تبدیلی لائے گی، کرپشن کا خاتمہ کرے گی، روزگار دے گی، اکانومی کو سدھارے گی، معیشت کو سدھارے گی۔ کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اچھے دن آئے؟ ارے ہمارے دن تو جیسے تھے ویسے ہے، ہم کو تو عادت ہو گئی برے سے برے دنوں میں جینے کی، ہم کو تو عادت ہو گئی آگ کے شعلوں میں جینے کی، ہم کو تو عادت ہو چکی خون کے ندیوں میں چلنے کی، ہم کو تو عادت ہو گئی جلتے ہوئے آشیانوں میں رہنے کی۔ ہم 65 برس سے جلتے رہے، کٹتے رہے، لٹتے رہے، مرتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے، لیکن ہم اپنی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ لیکن جو لوگ بی جے پی کو ووٹ دیے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، میں تو نہ دیا نہ کبھی دے سکتا ہوں، یہاں جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک بھی کبھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دے سکتا، لیکن جو دیے ہیں ان سے میرا سوال ہے، کیا مسٹر مودی اچھے دن دے دیے؟ مل گئے اچھے دن؟ کیا ملک کی معیشت اچھی ہو گئی؟ کیا بلیک منی آ گیا واپس؟ کیا بے روزگاری دور ہو گئی؟ کیا گھر مل گئے؟ ارے کچھ بھی نہیں ملا۔ 20 مہینے میں کیا ملا؟ لو جہاد، لو جہاد، اور کیا؟ بیف بین، یہ بین، وہ بین، فلاں بین، اور کیا ملا بتائیے؟ معیشت کو دیکھیں گے، منموہن سنگھ جب تھے تو $1 57 روپیز کا تھا، یہی نریندر مودی بولے کیا اب آپ روپیے کی قدر کو اتنا گرائیں گے کہ اپنی عمر کے برابر کر دیں گے؟ آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ روپیہ گر رہا ہے،
ڈالر بڑھتے جا رہا ہے. ایک ڈالر آج کیا ہو گیا ہے مسٹر مودی؟ ایک چائے کپ اگر کوئی آدمی $1 میں خریدتا تھا پہلے تو وہ ڈالر کو روپیے میں تبدیل کرتا تو 55 روپیے یا 58 روپیز ہوتے تھے، لیکن آج 68 روپیز ہو گیا. کل 35 پیسے کچھ کم ہوا، 67 روپیز. آپ بتائیے کیا ہے؟ آر بی آئی 10,000 کروڑ کے اپنے ایف ڈیز کو توڑانے پر مجبور ہو گئی. پورا پیسہ ملک کا کہاں ہے؟ امبانیوں کے پاس ہے، تو ملک کا پیسہ اڈانیوں کے پاس ہے. اس واسطے آج ملک تباہ ہے. آپ بتائیے کیا معیشت ہے؟ کبھی لفظ جہاد، کبھی یہ جہاد، کبھی وہ، کبھی یہ، کبھی رامزادے، کبھی حرامزادے، کبھی یہ، کبھی وہ. آپ بتائیے کیا ہے؟ کبھی آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے، کبھی ایکسا سول کوڈ نافذ کریں گے، شریعت کو ختم کریں گے، کبھی یہ کریں گے. ارے آپ بتاؤ یہ ملک کو کیا چاہیے؟ یہ ملک کو استحکام چاہیے، یہ ملک میں امن چاہیے، اس ملک میں روزگار چاہیے، اس ملک میں خوشحالی چاہیے. کیا سکون ہے؟ کیا خوشحالی ہے؟ کیا اطمینان ہے ہی نہیں. کبھی مظفر نگر میں فساد، کبھی مدھیہ پردیش میں. اب مدھیہ پردیش میں نیا شروع ہو گیا اور ایک چل رہا ہے. وہ کچھ پوجا ہے، جمعے کے دن آ رہی ہے تو وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. جمعے کے دن نماز نہیں پڑھنا، پوجا کو دے دینا. مقامی لوگ بولے کہ مسلمان جمعے کو نماز پڑھ لیں گے اور ہندو لوگ جمعے کے بعد میں وہاں پہ جو پوجا کرنا ہے وہ کر لیں گے. لیکن آج وہاں پہ بھی مسئلہ. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اٹھے تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کی رگوں میں رام کا خون ہے، کبھی کہتے ہیں مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے ہیں، کبھی فلاں. آپ بتائیے ارے زبان کھلتی ہے تو مسلمان کے خلاف، منصوبے ہیں، ارادے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف. ارے آخر کیوں؟ مسلمان اس ملک کا حصہ ہے. آر ایس ایس کہتی ہے کہ مسلمانوں کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے اور ان کے بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں. ارے بابا آپ کو کون نہیں پیدا کرو گا؟ کوئی روکا ہے؟ کرو آپ بھی پیدا. اگر مسلمان 10 کر رہا ہے آپ 20 کرو، بشرط یہ کہ 10 اور 20 کو روزگار دو، تعلیم دو، ایک روشن مستقبل دو. لیکن نہیں، بس جو نکلا مسلمان کو، جو بولنا ہے مسلمان کو. اگر وہ گوشت کھاتے ہیں، بیف کھاتے ہیں، پاکستان چلے جاؤ. ارے کیا ہے؟ کیوں جائے پاکستان؟ ارے جن کو جانا تھا چلے گئے. یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا. کوئی مجھے اس ملک سے نہیں ہٹا سکتا. اور ہم ہرگز و قطعی اس ملک کو چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم اس ملک کے دستور پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس ملک کے قانون پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کو جمہوریت پہ یقین ہے. ہم جمہوری جدوجہد کریں گے، دستور کے دائرے میں رہ کر کریں گے. مسلمان کے حق کے لیے لڑنا کیا گناہ ہے؟ کیا ہم مسلمان کے ناانصافی پر آواز نہیں اٹھا سکتے؟ آج کہتے ہیں یہ مجلس والے، یہ اکبر اویسی بات کرے کہ مسلمان 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 کہتا. ارے بھائی، مسلمان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سب سے پچھڑا ہوا مسلمان ہے، سب سے کمزور مسلمان ہے، تعلیم میں سب سے پیچھے مسلمان ہے، روزگار میں سب سے پیچھے مسلمان ہے، سرکاری ملازمت میں سب سے پیچھے مسلمان ہے. اگر کوئی کسی بھی ملک کو ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا اولین فرض ہوتا ہے کہ وہ ملک کے ہر شہری کو اس بات کا احساس دلائے کہ تو بھی اس ملک کا برابر کا شہری ہے، تیرا بھی اس ملک پہ برابر حق ہے، اور وہ حق کو روزی روٹی تعلیم کے
کے ذریعے دینا ہر حکمران کا فرض ہے. لیکن آج آپ بتائیے کیا یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہم کو روزی مل رہی ہے، روٹی مل رہی ہے؟ کیا ہم کو نوکری مل رہی ہے؟ آج نہیں ہے. تو اس وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین آواز اٹھاتی ہے، اور جب آواز اٹھاتی ہے تو لوگوں کو ہم اچھے نظر نہیں آتے کہ جو چاہے یہ کہتے ہیں، جیسا چاہے کہتے ہیں. ہاں بابا، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. ہم ہندو مذہب کے دشمن نہیں ہیں، نہ ہندو مذہب کو ماننے والے ہندو اصحاب کے دشمن ہیں، نہیں ہے. ہم ہر ہندوستانی، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمارا ہندوستانی بھائی ہے. ہم کو اس سے برابر کی محبت ہے. ہمارا جھگڑا ہے تو بابری مسجد کو شہید کرنے والے ان گنہگاروں سے ہے. ہمارا جھگڑا ہے ہماری عزتوں کو لوٹنے والوں سے. ہمارا جھگڑا ہے تو ہماری آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کرنے والوں. ہم بی جے پی کے خلاف بولتے تھے، بولتے رہیں گے. سنگھ پریوار کے خلاف تھے، ہیں، رہیں گے. آر ایس ایس کے خلاف تھے، رہیں گے. وشو ہندو پریشد کے خلاف تھے، رہیں گے اور بولیں گے. بجرنگ دل کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے اور بولیں گے. ہم شیو سینا کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے. ہر اس رائٹ ونگ کے ہندو طاقت جو اس ملک کو بانٹنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے رہیں گے، ان سے لڑیں گے. اور جب ہمارے ملک پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم مسلمان اپنی سرحدوں پر جا کر اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے کرتے اپنے گردنوں کو بھی پیش کریں گے. لیکن یاد رکھ لو، اے بی جے پی والا، اے سنگھ پریوار والا، اگر اس ملک کا ہندو اگر اپنے ماتھے پہ تلک لگا سکتا ہے، اس ملک کا سکھ اپنے سر پہ پگڑی پہن سکتا ہے، تو مسلمان کو بھی حق ہے وہ اپنے چہرے پہ داڑھی پال سکتا ہے، سر پر ٹوپی پہن سکتا ہے. اور کوئی داڑھی والا یا ٹوپی والا ملک دشمن نہیں ہوتا. جیسے ایک ماتھے پہ تلک لگانے والا ملک کا دشمن نہیں ہوتا، ویسے ہی سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی پالنے والا ملک کا دشمن نہیں، ملک کا وفادار ہے. لیکن آج صرف ہمارے سر پہ ٹوپی ہے تو شک کی نظر سے، چہرے پہ داڑھی ہے تو شک کی نظر سے ہم کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ISIS کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، یا ISI کا ایجنٹ، یا لشکر کا ایجنٹ، فلاں کا ایجنٹ، کچھ بھی بولو ڈال لو. نہیں، مجلس اتحاد المسلمین اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی رہتی ہے. یہی ان کو برا دکھتا ہے. ان کو برا کیا دکھتا ہے؟ پورا ہندوستان خاموش تھا، سب سناٹا طاری تھا، سکتہ طاری تھا. لیکن مجلس اتحاد المسلمین پر نہ کبھی سکتہ طاری ہوا، نہ ہوگا. نہ مجلس کبھی خاموش تھی، نہ خاموش ہوگی. ہندوستان خاموش تھا یعقوب میمن کی پھانسی پر، لیکن مجلس اتحاد المسلمین تھی جو اٹھ کر آواز کو بلند کی، اور اس کے بعد کئی آوازیں اٹھنے لگی. کیا یہ بات غلط ہے؟ بتائیے کیا یہ غلط ہے؟ ارے ہم حق کی آواز ہیں، بے باکی کی آواز ہے، جرت کی آواز ہے، ہمت کی آواز. لیکن آج ان کو یہ آواز اچھی نہیں لگتی تو ہمارے اوپر الزامات، ہمارے اوپر تنقیدیں، انٹالرنس بولتے ہیں. ارے انٹالرنس کس میں ہے؟ کیا ہم مسلمانوں میں ہے؟ نہیں، انٹالرنس تو بی جے پی والوں میں ہے، انٹالرنس سنگھ پریوار میں ہے. آپ بتائیے، ایسا کر دیے نہیں کرنا، ویسا کر دیے نہیں کرنا. ارے آج آپ
نے دیکھا ہوگا کل بھی ٹی وی پر ہندوستان میں کئی بڑے بڑے اداکار گزرے ہیں. پرتھوی راج کپور, یوسف خان, دلیپ کمار بقید حیات ہیں. ممبئی کی فلمی دنیا پہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں. شاہ رخ خان ہیں, سلمان خان ہیں, عامر خان ہیں, کئی ایکٹرز ہیں. لیکن میں کہوں گا یہ پورے ایکٹرز کی ایکٹنگ بیکار ہے ہمارے وزیر اعظم کی ایکٹنگ کے ساتھ. کیا بڑا اداکار ہے, کیا بڑا اداکار ہے. پارلیمنٹ کو گیا, پارلیمنٹ میں جاتے ہی سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے سیڑھی پر اپنا ماتھا ٹیکا. لوگ بولے کیا ہے, تو بولے یہ وہ جگہ ہے یہ جہاں دستور بنتا ہے, یہ ہے وہ ہے, ماتھا ٹیک دیے, سب ہو گیا. ماتھا ٹیک کے نکلے, پہلا دورہ جاپان کو گئے. جاپان کو گئے تو کیا دیے, بھگوت گیتا دیے. کیا ہندوستان کی کتاب بھگوت گیتا ہے؟ کوئی مذہب کی کتاب ہندوستان کے ہندوستانیوں کے مذاہب کی کتاب کئی ہیں, جس میں گیتا بھی ہے, جس میں مہا بھارت بھی ہے, جس میں قرآن بھی ہے, جس میں بائبل بھی ہے, جس میں گرو گرنتھ صاحب بھی ہے. سکھ گرو گرنتھ صاحب کو مانتے ہیں, مسلمان قرآن کو مانتے ہیں, اور ہندو گیتا و مہا بھارت کو. لیکن ہندوستان کی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, دستور ہے. اگر دینا تھا تو ہمارا دستور لے جا کے دینا تھا, گیتا کیوں دیے؟ آپ بتائیے. ارے کتنی بڑی بڑی اداکاری. امریکہ گیا, ماں کو یاد کر کے کرنے لگا. آپ بتائیے, کل ٹی وی دیکھے آپ لوگ, حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں وہ دلت بچہ روہت خودکشی کرنے پہ مجبور کیا. اس کے پیچھے اے بی وی پی, بی جے پی اور وزیر اعظم کے کیبنٹ کے منسٹرز اور حکومت ذمہ دار ہیں کہ دلت مجبور ہو گیا اپنی جان دینے کے لیے. ختم کر لیا, جان چلے گئی. اسد صاحب بھی گئے تھے, جا کے بچوں سے ملے, اس لڑکے کی ماں کو پرسہ دیا, ہم ان دلتوں کے ساتھ ہیں, ان دلتوں کے غم میں برابر کے ہیں, ان دلتوں کا ساتھ بھی دیں گے, ہمارے لیے جو بھی ہوگا ہم اپنی جانب سے کریں گے. لیکن کل وزیر اعظم ہندوستان امبیڈکر یونیورسٹی لکھنؤ میں کنووکیشن تھا, ڈگری کی تقسیم تھی, وہاں گئے, مخاطب تھے, مخاطب کرتے کرتے روہت کا ذکر لائے. روہت کا ذکر لاتے ہی کیا اداکاری, کیا ایکٹنگ تھی. دیکھو جا کے نیٹ پہ بھائی, روہت بول کے رک گئے 2 منٹ, پھر خاموش, پھر یوں ایسا, پھر اس کے بعد. آپ بتائیے, ہر اس میں ایکٹنگ. مگر ایک بات غور کرو میرے پیارے بھائیوں, ایک بات غور کرو, سوچو. میری اس بات پر ہندوستان میں کوئی نہیں بولے گا یہ بات, ڈرتے ہیں سب, نہیں بولیں گے. لیکن اکبر اویسی ڈرتا نہیں ہے, کھل کر کہے گا دلت کے ساتھ ہے, دلت کی موت پر افسوس ہے, اس کے غم میں برابر شریک ہے. لیکن اے وزیر اعظم ہندوستان, میں پوچھنا چاہتا ہوں, اخلاق کے گھر میں گھس کر جھوٹے الزام کے تحت اخلاق کو مار دیا, اس کے بیٹے کو زخمی کر دیا, اس کے بوڑھی ماں کو تماچا مار کے نیچے گرا دیے, اخلاق مر گیا, اس کا بھائی دواخانے میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا. اس وقت وزیر اعظم تمہاری زبان نہ جب کھلی اور اب تک بھی نہیں کھلی. ارے آپ غور کرو, دلتوں کی اہمیت ہے, ان کے جان کی اہمیت ہے, ان کے لیے کہتے ہیں, لیکن مسلمان کے لیے نہیں کہتے.
اور اس اخلاق کے پاس کون گئے؟ سب سے پہلے اخلاق کے گھر میں کون پہنچے؟ کوئی نہیں پہنچے. سب سے پہلے پہنچنے والی اگر کوئی قیادت تھی، کوئی جماعت تھی، کوئی خادم تھا، کوئی خدمت گزار تھا، تو وہ آپ کی جماعت کا صدر، آپ کا خدمت گزار، آپ کا رکن پارلیمنٹ، آپ کے مجلس کا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی تھا. کیا کوئی اور پہنچے؟ کوئی نہیں. ارے یہی ہے میرے بھائی، اس وجہ سے ان کو دشمنی ہے مجلس سے. مجلس سے دشمنی. مجلس کیا کری، مجلس کیا کری؟ ارے بابا کیا کری پوچھنے والے لوگوں کو زبان بھی اگر بخشی ہے تو وہ مجلس کے جوتیوں کا طفیل ہے. آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ارے آج اس ریاست میں جو کام ہوئے ہیں یہ مجلس اتحاد المسلمین کے کامیابی کی نشانیاں ہیں. جہاں ہم کھڑے ہیں یہ اتنی چوڑی روڈ، کیا مجلس کا کام نہیں ہے؟ کیا معاوضہ اچھے سے اچھا دلوائے یا نہیں دلوائے؟ کیا یہ روڈ کی چوڑی ہونے سے کیا آزو بازو دو طرف کے گھروں کی زمینوں کی قیمت بڑھی یا نہیں بڑھی؟ ارے آپ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کری. ارے آج مجلس کا اتنا بڑا اویسی ہاسپٹل ہے تو دوسرا ہاسپٹل مجلس کا اسرا دواخانہ ہے. جا کر دیکھیے روزانہ 2000 کا آؤٹ پیشنٹ آتا ہے. پہلے 10 روپے میں تھا، ایک مہینہ بھر پہلے 20 روپے کرے. آپ کے محلے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو 200 روپے لے لیتے. اتنے بڑے دواخانے میں جاؤ 20 روپے، زچگی 800 روپے میں، سیزیرین 1200 میں، ڈائلسس 500 میں، اینجیوگرام 4500 میں، اسٹنٹ کے ساتھ اینجیو پلاسٹی 25000 میں، بائی پاس سرجری 75000 میں، دماغ کھول کر آپریشن 80000 میں، سی ٹی اسکین 500 روپے میں، ایم آر آئی اگر کراتے ہیں تو وہ 3500 میں، کرر ڈاپلر کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو 200 روپے. کہیں ہے یہ کام؟ کہیں پر ہے یہ کام؟ بتائیے. آج الزام. ارے آج نہ صرف یہ بلکہ بھوانی نگر تالاب کٹے میں جا کر دیکھیے، سالم چوک میں ہیلتھ سینٹر بنا ہے، 7 منزلہ ہیلتھ سینٹر، 25 بستر کا دواخانہ تیار ہے، کام چل رہا ہے. وہاں ڈاکٹرز آؤٹ پیشنٹ بلاک چلا رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ حکیم پیٹ ٹولی چوکی کے پاس آئندہ 5 برس میں 250 بستر کا دواخانہ آئے گا. اسرا کے ہی برابر کی اس کے ٹارف رہیں گے، قیمتیں وہی رہیں گی. غریبوں کے علاج کے لیے 250 بستر کا دواخانہ قریب 70 کروڑ سے لے کر 100 کروڑ کے صرفے سے بن رہا ہے. اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں 100 کروڑ کی لاگت سے کینسر ریسرچ سینٹر بن رہا ہے. مسلمانوں کا کینسر کا دواخانہ نہیں ہے کہیں پر بھی، آج وہ بن رہا ہے. آج پوچھتے ہیں مجلس کیا کری؟ ارے آؤ میں بتاتا ہوں، چلو میرے ساتھ جمال کالونی کے اسکول میں دیکھو کہ پرانے شہر کے غریب بچوں کو کتنی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی پیسہ لیے بغیر تعلیم دی جا رہی ہے. خواتین کو ٹریننگ ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جس دن سے میں ایم ایل اے بنا تھا آج تک 70,000 لڑکے اور لڑکیوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، ووکیشنل ٹریننگ حاصل کی ہے سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے اسکولوں کی جانب سے. کیا یہ کام کسی نے کروایا؟ لوگ تو پیسے لے کر جاتے ہیں، کما کے جاتے ہیں. جمال کالونی کا اسکول، نشیمن نگر کا اسکول، پھر اس کے بعد میں نرقی پھول باغ کا اسکول، نرقی پھول باغ کے بعد حافظ بابا نگر کا اسکول، حافظ بابا نگر کے بعد
अंबरपेट में स्कूल, अंबरपेट के बाद मालेगांव में भी स्कूल बन रहा है, नांदेड़ में भी बन रहा है, भिवंडी में भी बन रहा है। करे कुछ काम ऐसा, क्या कोई काम करे? दारुस्सलाम से हर साल उर्दू मीडियम के पढ़ने वाले 6वीं जमात से लेकर 10वीं जमात के बच्चे और बच्चियों की 10th की एग्जामिनेशन की फीस दारुस्सलाम देती है, गाइड देती है, बैग देती है, बुक्स देती है, पेंसिल बॉक्स और फिर पेन देती है, कंपास बॉक्स भी देती है। और जो बच्चे 500 से ज्यादा फर्स्ट क्लास से ज्यादा मार्क्स लाते हैं उनको 5,000 10,000 का रकमी इनाम भी मजलिस देती है। और मजलिस की जानिब से 6वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक के बच्चों को था, तो मैं सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु मीडियम के सरकारी मदारिस जितने भी चंद्रायन गुट्टे में हैं, उसमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, हम उन सब बच्चों में किताब, बस्ता, पेंसिल बॉक्स 5,500 बच्चों में हमने तकसीम किया। क्या ये काम नहीं है? क्या ये काम नहीं है मेरे भाई? बताइए। चंद्रायन गुट्टे में पानी की टाकियां पड़ी हैं। कितनी टाकियां हैं? रियासत नगर में टाकी, बाबा नगर में टाकी, बल्ला गुड़े में टाकी, सलाला में टाकी, सीआरपीएफ में पानी की टाकी। आप बताइए, नैक का सेंटर है, नेशनल कंस्ट्रक्शन एकेडमी, मैं लेकर आया, उनकी बिल्डिंग नहीं थी अपने स्कूल में, 3 मंजिला मैंने उनको दे दिया, कहा कि किराए की जरूरत नहीं है, बस चलाओ। टीचर्स की तनख्वाह नहीं है, मैंने कहा टीचर्स ला लो, तनख्वाह मैं दूंगा। बच्चों को हुनर सिखाया गया, हुनर के बाद जॉब प्लेसमेंट किया गया। एक बच्चे को 18,000, 20,000, 32,000 रुपया पर नौकरी महाना मिली नैक के सेंटर से। आज नैक की बिल्डिंग है नसीब नगर में, सरदार महल का दफ्तर खत्म होगा, नसीब नगर में पुराने शहर के बल्दिया का दफ्तर, कार रजिस्ट्रेशन, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस आया है बल्लागुड़े में, रजिस्ट्री की ऑफिस चंद्रायन गुट्टे में है, फायर स्टेशन बन रहा है चंद्रायन गुट्टे में, मिदानी बस डिपो चंद्रायन गुट्टे में, स्कूल में, दवाखाने, बारकस का दवाखाना, और फिर नरकीपुल बाग में दवाखाना, हाफिज बाबा नगर में दवाखाना। हद तो ये हो गई, इंसानों का छोड़ो, हैवानात का शहर का सबसे बड़ा दवाखाना भी चंद्रायन गुट्टे में है ना। ताला कुंटे में मैं रोज सुबह में देखता हूं, ऐसे बड़े बड़े शानदार बकरियां लेके आते हैं लोग, शौकीन है हमारे भाइयां बकरियों के, उसके वो भी है। अरे आज हमसे सवाल करते क्या किया? मजलिस का मेयर बनने से पहले बल्दिया हैदराबाद का बजट खसारे में था, 500 करोड़ के खसारे में हमारा मेयर आया, खसारे को हमने दूर किया और 400 करोड़ का सरप्लस बनाया बजट को हमने। क्या कोई टैक्स बढ़ाए? प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ाए? क्या करें? 5 रुपये में नाश्ता, दोपहर का खाना दुनिया में कहीं मिलता 5 रुपये में? अरे कौन शुरू करे? मजलिस शुरू करी, 5 रुपये में गरीबों को खाना। अरे कौन बनाए? वाटर प्लांट्स लगाए, मिनरल वाटर प्लांट्स कौन लगाए? मजलिस। फ्लाईओवर आया, चंद्रायन गुट्टे का फ्लाईओवर, उप्पुगुड़ा का फ्लाईओवर और कंदीकल गेट का अंडरपास कौन? फिर टोली चौकी का फ्लाईओवर कहां से आया? गोलकुंडा में जूनियर कॉलेज, फलकनुमा में जूनियर व डिग्री कॉलेज और सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से बल्लागुड़े में 1 लाख स्क्वायर फीट 12.5 करोड़ में तामीर हो रही है इमारत। जाके देखिए, लड़कियों के लिए जूनियर वो डिग्री कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर आ रहा है हमारी जानिब।
پوچھتے ہیں کیا کریں؟ پرانے شہر کے غریبوں کی تدفین کے لیے فقیر ملا کی آراضی کو ہم نے حاصل کی. 60 ایکڑ آراضی پر غریبوں کے فری میں دفن کا انتظام وہاں ہو رہا ہے. یہاں قبرستان ختم ہو چکے. درگاہ برہنہ شاہ صاحب میں جگہ نہیں, کوئی قبرستان میں نہیں. 60 ایکڑ پر اتنا بڑا قبرستان کون لائے؟ پوچھ رہے مجلس کیا کری؟ ارے مجلس ہی کی وجہ سے انیس الغربا اینڈومنٹ ڈپارٹمنٹ سے نکال کر وقف بورڈ کے حوالے ہوا. بیگم پیٹ کی اوقاف کی زمین مجلس کی وجہ سے گئی. حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کی 50 ایکڑ زمین مجلس حاصل کری. 35 ایکڑ زمین ایل بی نگر کے پاس مجلس حاصل کری. اب انیس الغربا کے پیچھے 4000 گز زمین پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ سے ہم نے انیس الغربا کو دلوایا ہے. الیکشن کے بعد اکبر الدین اویسی اپنی طرف سے اس یتیم خانے کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپیہ دے گا. جامع نظامیہ کو 12 کروڑ روپیہ دلوائے. کیا مجلس نہیں دلائی؟ عید کے بعد دوسرے دن کی چھٹی کیا مجلس نہیں کرائی؟ تیلگو کے پاسنگ مارکس مسلمان بچوں کے لیے 35 ہو گئے تھے, اس کو 20 کرائے. کیا مجلس نہیں کرائی؟ ہمارے بچے گریجویٹ ہونے کے بعد امریکہ, لندن یا کہیں پر بھی باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو باہر جانے کا پلین کا ٹکٹ, ہاسٹل کے پیسے, سیمسٹر کے پیسے حکومت تلنگانہ دیتی ہے. قریب 15 لاکھ روپے دے رہی ہے. جو بھی بچہ ماسٹرز کرنے کے لیے اگر انگلینڈ جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے, نیوزی لینڈ جاتا ہے, آسٹریلیا جاتا ہے, ارے حد تو یہ ہو گئی کہ میں کروا دیا ہوں. اگر کوئی جامع نظامیہ سے بھی بچہ جامع ازہر کو جانا چاہے گا, دبئی کو جانا چاہے گا یا مدینہ یونیورسٹی کو جائے گا تو اس کے بھی پیسے حکومت ادا کرے گی 15 لاکھ کا. کیا یہ کام نہیں؟ پھر پوچھتے ہیں مجلس کیا کری؟ پوری اسکالرشپ بچوں کی کروڑا روپے کی حکومت ادا کرتی. اب میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا. کیا تھا آپ کو معلوم؟ کیا مسلمانوں کو بھی ایس سی ایس ٹی کے برابر مراعات سہولت ملے. کیونکہ آپ کو معلوم ایک ایس سی ایس ٹی کا بچہ سرکاری ملازمت میں امتحان 40 برس تک لکھ سکتا ہے, اور جب امتحان لکھتا ہے تو ایک مسلمان بچہ امتحان پاس کرنے کے لیے اگر 50 مارک لانا ہے تو ایس سی ایس ٹی کا بچہ اگر 30 لا لیے تو وہ پاس ہو جاتا ہے. 30 لائے تو پاس ہو جاتا ہے. ان کے کوالیفائنگ مارکس کم ہیں, ان کے ایگزامینیشن میں اپیئرنس کے چانسز زیادہ ہیں. الحمدللہ آج وہ آرڈر بھی نکل رہا ہے, ایس سی ایس ٹی کے آن پار مسلم مائنورٹی سٹوڈنٹس کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا. جو ایس ٹی کو سہولت ہے, جتنے کم مارکس پاسنگ کے ہیں, جتنے زیادہ مرتبہ جا سکتے ہیں. ایس سی ایس ٹیز کو صرف اسکالرشپ نہیں آتی, ان کے بچوں کو پڑھنے کے لیے حکومت کتابیں بھی دیتی ہے, بستے بھی دیتی ہے. یہ کام ہوگا ہمارے بچوں کے لیے. میں الیکشن لڑا 99 میں تو 2 نعرے تھے. ایک یہ کہ سب سے پہلے غریب بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم کو تھماؤں گا, مدرسے بنا دیا. دوسرا وعدہ تھا جب تک کہ 100 غریب یتیم بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی پھول نہیں پہنوں گا. اپنی طرف سے شادیاں کراتا رہا, ہزاروں شادیاں کروایا ہوں میں اور میرا اللہ جانتا. اور آج ریاستی حکومت کی جانب سے شادی مبارک کی اسکیم آئی. کون لے کے آئے بھائی؟ کیا مجلس نہیں لائی؟ ایک غریب بچی کی شادی رخا لے کے ماں باپ داخل کرتے ہیں تو مہینے بھر میں 52,000 روپے آ جاتے ہیں. کیا یہ ہمارا کارنامہ نہیں؟ مائنورٹی بجٹ گرین چینل میں چلا جاتا ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہے.
یہ کام آپ کرائے؟ ڈی ریزرو کرائے ایس سی ایس ٹی کے سیٹوں کو؟ کون کرائے؟ مجلس کرائی؟ اسمبلی میں کھڑے رہ کر کتنا ہم نے آپ کے مسائل کے لیے جدوجہد کی؟ 800 ملازمین کے تقررات کے احکامات آ گئے. کانسٹیبل کا امتحان اردو میں کیا مجلس نہیں کرائی؟ سرکاری ملازمتوں کے جتنے بھی امتحانات ہوں گے اردو میں پرچہ آئے گا. کیا یہ کام نہیں؟ پھر بھی بولتے ہیں کیا کام کرے. ارے احمو خو دیوانو، تم نے کیا کام کیا ہے میرا سوال ہے. کیا ایک مدرسہ بنائے؟ کیا ایک ٹائپ رائٹر انسٹیٹیوٹ بنائے؟ نہیں، صرف مجلس پہ تنقید کرنا، مجلس پہ الزام لگانا، اکبر اویسی ویسا، اسد اویسی ویسا، ایسا کر دیے ویسا کر دیے. حد یہ ہو گئی اب ہمارے گھروں تک آ گئے، بیوی بچوں کو بھی. کیا ہے بتائیے؟ کیا یہ کردار ہے؟ آج چند غداروں کو لے کر سمجھ رہے ہو کہ مجلس کو شکست دیں گے تو بہت طوفانوں کو ہم نے دیکھا ہے. بہت بڑے آئے اور چلے گئے. یہ چھوٹے یہ موسمی مینڈکوں سے مجلس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کو دبا دیں گے. ارے ہم ظلم کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر کسی پہ ظلم کرنا یہ ہمارے باپ کی، ہمارے جماعت کی تعلیم و تربیت نہیں ہے. ہم پہ حملہ کرنے والوں پر ہم نے پلٹ کر حملہ نہیں کیا. ارے چاہتے تو ہم کر سکتے تھے لیکن نہیں کرے کیونکہ یہ ہمارا کردار نہیں ہے. یہ ہماری جماعت، ہمارے باپ کی تعلیم نہیں ہے. ہم نے قانون پر چھوڑ دیا، جو بھی عدالت فیصلہ کرے گا وہ کرے گا. لیکن ہمارے مخالفین پرانے شہر کو آتے ہیں تو قاتلوں کے گھروں پہ جاتے ہیں. اگر میں اندرا گاندھی کے قاتل کے گھر پر جاؤں تو اچھا دکھے گا، یا میں راجیو گاندھی کے قاتلوں کے پاس جائے تو اچھا دکھے گا؟ اختلاف جائز ہے، برابر کرو، لیکن اس نچلی سطح کی سیاست آج یہ لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجلس گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی. ارے بابا، نہ گولیوں سے گھبرائے، نہ چاقوؤں سے، نہ تلواروں سے، نہ جیل سے. عادل آباد کی جیل میں رہے، 40 دن جیل میں رہا تو کیا اکبر اویسی کچھ کمزور دکھا؟ الحمدللہ جب نکلا تو ایسے نکلا. ارے آج یہ نہ سمجھو کہ ہم کمزور ہیں، نہیں، ہم حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہمارے اتحاد کے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھو تم کو مسل دیں گے، رون دیں گے، رونتے ہوئے نکل جائیں گے. لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. آج مجلس کام کر رہی ہے اور اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان کو چھوڑ رہی ہے. نوجوانوں، میری تقریر پر نعرے لگانے والوں، میں تم سے کہوں گا کہ میں نے آج اپنے تقریر کا انداز بدلا ہے اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی کے انداز کو بدلو. نہیں، نعرے نہ لگاؤ. مجھے افسوس ہوتا ہے جب پولیس پکڑتی ہے راتوں میں آوارہ گردی کرنے والے، بیٹھنے والے بچوں کو پولیس پکڑ کر شادی خانوں میں لے جاتی ہے تو زیادہ تعداد کے بچے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں. کیا اچھا دکھتا ہے؟ ارے تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو. نیک کا سینٹر ہے، جاؤ ٹریننگ حاصل کرو. ٹریننگ کے ساتھ لنچ فری، ٹریننگ کے بعد ٹول کٹ فری، ٹریننگ کے بعد نوکری بھی دے رہے ہیں. جاؤ نا، پڑھو نا، موقع ہے نا. بس کیا ہے، شادیاں ہیں، شادیوں کے رخے مجھے بھی آتے ہیں. بعد عشاء بولتے ہیں، تہجد کے وقت تک بھی دولہا جو ہے اسے نہیں لاتا. کیا ہے بتاؤ آپ؟ مسجد میں نکاح کر لے رہے،
बाद में उसके बाद पूरे मेहमानों को सड़ा रहे बैठने के लिए। दूल्हे का आता है ना पता है, मेहमान बैठे हुए हैं, शुगर का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, कल सुबह उठ के बच्चों को स्कूल जाना है। 12-12 बजे रात तक अगर शादी चलते रहेगी तो सुबह उठ के काम पे कैसे जाएंगे, बच्चों को स्कूल को कैसा भेजेंगे, हमारी जिंदगियों में तब्दीली कैसे आएगी, मेरा सवाल है। क्या है बताइए। एक अजीब मिजाज बन चुका है, एक अजीब मिजाज बन गया है। ब्यूटी पार्लर में पहले औरतें जाते थे, अब मर्दों भी ब्यूटी पार्लर में। क्या है बताइए। अरे अपने किरदार को खूबसूरत बनाओ, अपने जिस्म को, अपनी सूरत को नहीं। लेकिन आज अफसोस कि हमारा किरदार हमारे हाथ से निकल गया और हमारा किरदार आज हमारे दुश्मनों के पास आ गया। इसलिए दुश्मन आगे बढ़ रहा है, हम पीछे हैं। अरे पढ़ो, मदरसे है पढ़ो, सीखना है पढ़ो। और ये भी कहूंगा कि कब तक ये छोटे छोटे किराना स्टोर, कब तक ये कैफे, कब तक ये होटल। अरे क्या कोई बड़ा शोरूम नहीं आ सकता? हीरो होंडा का शोरूम लाओ, कवासाकी का शोरूम लाओ, लाल बाजार की तरह बड़ा चूड़ियों का बाजार बना दो, कार चौक के काम के दुकानें डाल दो यहाँ पे। क्या ये नहीं आ सकते? अरे ये लाओ, मैं इतनी बड़ी रोड चौड़ी ये छोटे छोटे किराना स्टोर के लिए नहीं कराया मेरे भाई। बैंक लाओ, बैंक लाओ, इंडियन बैंक लाओ, तेलंगाना बैंक लाओ, आंध्रा बैंक लाओ, दारुसलाम बैंक भी हम लाए। अरे ये काम करो। नहीं वही छोटा, वही छोटी मिठाई की दुकान, वही छोटा। बस आओ, एक कप चाय मंगा लो, 3 दोस्त 2 एमटी मंगा लो, उसमें डाल के पी लो। क्या है मेरे भाई, आप हंस रहे हैं, लेकिन याद रखो, अगर हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली नहीं लाएंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी को सारे हिंदुस्तान में जाना वो पहचाना जाता है, एक फोटो के लिए लोग तड़पते हैं। बंबई की सड़कों में घूमता हूं तो बंबई के रोड जैम हो जाती है। क्यों? ये शोहरत, ये इज्जत, ये मोहब्बत क्या रातों रात मिली? नहीं मेरे भाई, गोलियां खानी पड़ी, चाकू खाने पड़े, जेल में रहना पड़ा, मुसीबत उठाने के बाद ये मुकाम हासिल हुआ। आप अगर रातों रात रईस बनने का सोचेंगे तो नहीं बन सकते मेरे भाई। खुदा रा इस्लाह करो, शराब, जुआ, ये मिट्टी, सूद का कारोबार को खत्म करो, ये लानत से दूर भागो, अपने बच्चों को स्कूल में भेजो। बहरहाल और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है। बस आपसे यही कहूंगा कि मजलिस आपकी जमात है, इसकी कामयाबी आपकी कामयाबी है। मजलिस का निशान क्या है आप जानते हैं। मजलिस मुस्लिमीन को कामयाब करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आप तमाम से शिरकत की शिकायत की कार्नर मीटिंग और जल्द से 10 बजे से 6 बजे तक हरी मिलियत का मुसलसिल कार्नर मीटिंग से खिताब करेंगे।